बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की मेज़बानी में एससीओ समिट का इख्तिताम हुआ है और इस हवाले से भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने भी ख़िताब किया है जिसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और इसके साथ साथ उनकी मुलाकात भी हुई वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से। इसका जिक्र करेंगे। साथ साथ आइनी तरमीम के लिए आइंदा रोज़ इजलास तलब कर लिया गया है और आज जाती उम्रा में भी एक बड़ा इकट्ठ हुआ है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर में निजी कॉलेज में जो तालिबा के साथ ज्यादती का मामला था उस पर भी कुछ सूरत हाल जो है वाज़ेह हुई सामने आई है, उसका भी जिक्र करेंगे। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, और फिर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से सहाफ़ियों के बारे में की गई गुफ्तगू की हकीकत क्या है, इसका भी जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जबील, परवेज सदेला, आज़म चौधरी और उमर दराज कोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा और मैं खालिद जबील साहब आपसे जानना चाहूँगा, आज एससीओ समिट जो है वो खैर से इख्तिताम पजीर हुई और इस हवाले से साइडलाइंस मुलाकातें भी रहीं, तमाम डिटेल्स यहाँ बात भी होती रही। आप क्या समझते हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आए, उन्होंने जो गुफ्तगू की इंतहा पसंदी के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ उनके सामने आप समझते हैं रख पाया, कामयाब हुए कि दहशत गर्दी के हवाले से सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो पाकिस्तान ने पेश की हैं? देखें, एक तो ये एससीओ कॉन्फ्रेंस इस एतबार से अहमियत की हामिल थी कि पाकिस्तान में इसका इनकाद होना और आलमी रहनुमाओं का यहाँ पे आना पाकिस्तान के बारे में जो सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी सूरत हाल और जो एक इमेज है वो कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी कोई इतनी अच्छी चीजें नहीं है। अगरचे रावलपिंडी इस्लामाबाद पिछले 2 दिनों से जो है कि एक ओपन जेल का मंजर पेश कर रहा था। मैं खुद जहाँ रहता हूँ वहां से इस्लामाबाद जाने के लिए गुज़श्ता रोज मुझे 5 घंटे लगे थे और आज मैं जा ही नहीं सका अपने दफ्तर। लेकिन इसके बावजूद ये इस एतबार से एक आप कामयाबी कह लें या एक अच्छा गेस्चर है कि जहाँ पे आना और एक मल्टीलैटरल फोरम का इनकाद होना और उसमें मुख्तलिफ ममालिक खास तौर के ऊपर चीन, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, ईरान की लीडरशिप आई है, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आए, तो इस एतबार से तो एक ये मुस्बत पहलू है। दूसरा पहलू है इंडिया का। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने जो तकरीर की है, बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ इश्यूज पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई या नाम लिए बगैर, क्योंकि एससीओ का जो बेसिक मैंडेट था वो 3 नुकात थे, दहशत गर्दी था, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी। इस हवाले से एससीओ ने अपना जब क्याम हुआ था इन 3 इश्यूज को फोकस करते थे। उसने भी उन्हीं 3 इश्यूज को लेके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इस किस्म की लैंग्वेज यूज की, लेकिन अल्टीमेटली उसका इशारा जो है पाकिस्तान की तरफ था। मेरा ख्याल है कि हमें जहां एक जगह के ऊपर आज सुबह भी डिस्कशन हो रही थी, बाज ऑफिशियल्स का कहना था जी हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया कि हमने बायलैटरल किसी इशू को नहीं छेड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें एक चीज जरूर करनी चाहिए थी। जहां हमने अफगानिस्तान का इशू छेड़ा और अफगानिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल या अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ, उसको हमने छेड़ दिया, तो फिर हमें जरा मशरकी बॉर्डर की तरफ भी हल्का सा इसको टच करना चाहिए था कि उसी तनाजुर के अंदर के जो एससीओ का मैंडेट है और एससीओ के जो बुनियादी 3 प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर रहते हुए हमें कि जब तक आप अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होगी, खित्ते में, रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन नहीं बढ़ सकता, सब मान रहे हैं, तो फिर इसको भी हमें तस्लीम करना चाहिए कि जब खित्ते में कश्मीर का मसला रहेगा और वो एक यूनाइटेड नेशन की मुसलमान करारदादों में उसको तस्लीम किया गया और वो हल तलब मसला है, जब तक वो नहीं होगा तो खित्ते में ये भी आपका जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी है ये भी मुतासर रहेगी। इसमें ये कहने में हमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे हमने शायद थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है। बाकी मसला कश्मीर का जिक्र करना चाहिए था, आप समझते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक हुआ। अच्छा परवेज सदरा साहब, एक तो जैसे अभी खालिद साहब ने जिक्र किया कि हमें भी फिर ये मौक़िफ़ रखना चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ आज एक सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया वज़राए ख़ारजा का, इसहाक़ डार साहब भी बैठे, जयशंकर बैठे और उसमें गुफ्तगू हुई, लेकिन वो गुफ्तगू जो है अभी तक अफशा नहीं की गई, उसके पॉइंट्स सामने नहीं आ पाए। लेकिन इसके साथ साथ हम जानते हैं कि भारत जो है वो बेहतरीन इकोनॉमी की लिस्ट में भी आ रहा है हमारे रीजन में, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी अपनी कोशिश कर रहा है अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से क्या ये पहला कदम इसे करार दिया जा सकता है? जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं तो पूरी कौम को इस पे मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान, देखें कुछ अरसा पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे खेलने के लिए क्रिकेट की टीम भी कोई नहीं आती थी, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन की आपने ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होल्ड की है,
تو پوری دنیا کا 40% جو آبادی ہے ان ممالک میں رہتی ہے جو آپ کے اسلام آباد میں اکٹھے تھے. تو اگر اس اتنی بڑی کانفرنس میں جو اتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، اور جس طرح میرے دوست نے بتایا یہ کہ اسلام آباد اور جو لاہور ہے وہ ایک اوپن جیل ہے، تو میرے خیال میں جب دنیا کے 40% آبادی والے ملکوں کے سربراہان ہوں گے تو یہ آپ کسی بھی جگہ پہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوگے تو وہاں پر ایسا ہی سما ہوگا. اس کو میرے خیال میں اتنا نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، یہ پازیٹیو ہے. ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی 2 دن کے کام کاروبار ہر چیز سے پہلے ہونی چاہیے. آپ کے ملک میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری ہیپنس ہوتی رہی ہیں، اور یہ تقریباً آپ دیکھیں چاہے وہ واجپئی صاحب آئے ہوں، چاہے وہ واجپئی صاحب آپ کے ہمارے پاکستان پر کھڑا ہو کر نعرہ لگا کے ہوں گے کہ اپنی قوم کو جا کے سمجھائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ امن کتنا ضروری ہے، چاہے مودی چائے پینے کے لیے جاتے جاتے آ جائیں، سشما سوراج صاحبہ آ جائیں. یہ ہمیشہ کریڈٹ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے، ان کے دور میں بھارت سے تعلقات اچھے کرنے، ٹریڈ پر زور دیا گیا ہے. لیکن پھر معاملات آتے ہیں، ایون کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ تھا یہ جو ہم نے مطلب کہ سکھوں کے لیے ایک بہت بڑا ان کا ٹیمپل، ان کا گردوارہ بنایا. تو پاکستان ہمیشہ ہی پہل کرتا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. جب بھی موقع ملتا ہے پاکستان پہل کرتا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہندوستان بھی اس کو ایسے لے کے چلے گا، پاکستان کے اس مثبت رویے کا مثبت جواب دے گا؟ تو میرے خیال میں کہ ہندوستان کو بھی اس وقت پتا ہے کہ اگر انہوں نے دیکھیں ایک طرف ہندوستان کے چائنا کے ساتھ پرابلم ہے، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے، تو ایسے چل نہیں سکتا. اینڈ آف ڈے ہمیں ایک پیج پر بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے اکانومی وائز اس علاقے کو اسٹرانگ کرنا ہے جہاں آپ کی 40% آبادی والے ملک جو ہیں یہ سارے ایک اس آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے اگر مل جائیں، اگر بہت، میں تو اگلی بات کر رہا ہوں، اگر آگے جا کے ان کے ویزا فری ہوں، آگے جا کے ان کی کرنسی ایک ہو، یہ بہت دور کی بات ہے. لیکن اس کو پہلا قدم کہا جا سکتا ہے کہ اگلے سال روس میں یہ منعقد ہوگی یا کسی جگہ ہندوستان میں منعقد ہوگی. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ہمارے اپنے ملک میں سیاسی استحکام اعزاز بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے اپنے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک بھارت، چائنا، روس کوئی بھی کچھ کر لیں کچھ ہونے ہی نہیں جا رہا. تو برابری کی سطح پھر بات کرنے میں ہمیں مشکلات پیش آئیں گی. اچھا اعظم چوہدری صاحب، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ پیراللی آج بھی سامنے آیا، اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. آج ظاہر ہے باقاعدہ طور پر اپنے تمام نمائندوں کو، آپ کے علم ہے حکومتی نمائندوں کو یہ کہا گیا، JUIF نے بھی اپنے نمائندوں کو یقینی طور پر کہا آئندہ روز اجلاس ہے. تو کیا وجہ ہے، اتنی جلدی کیوں ہے کہ تھکے ہوئے نمائندے ہیں، کوئی ایک آدھ روز اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کے شو میں ایک دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک اچھے کام کو اگر آپ غلط طریقے سے کریں تو وہ اچھے کام کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ نے اگر آئینی ترمیم کرنی ہے، ایک طرف SCO کانفرنس چل رہی ہے، ایک طرف آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، آپ اس میں تھوڑا سا 1-2 دن کا آپ اس کے اندر کوئی ڈیفرنس کر لیتے، آئینی ترمیم کو آپ آگے لے جاتے یا اس سے پہلے کر لیتے. ایک طرف جس طرح بسم اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 40% آبادی کے ممالک کے سربراہ وہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کا آج ایک عشائیہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، اور وہاں پہ ایک میٹنگ تھی جس میں زرداری صاحب، صدر مملکت بلاول بھٹو صاحب، پرائم منسٹر صاحب، مریم نواز صاحبہ، اس طرح میاں نواز شریف صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان سارے وہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ اس وقت اس کو SCO کانفرنس کے دوران آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اوبیسلی اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنی کیا ضرورت ہے، جلد بازی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 2 دن انتظار نہیں کر پائے کہ آپ SCO کانفرنس گزار لیں، اس کے بعد آپ آئینی ترمیم کا آپ اپنا پروسیس کر لیں. اور کل کا دن جو آنے والا کل ہے، اس دن آپ دیکھیں 17 تاریخ کو کابینہ کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا گیا، سینٹ کا، قومی اسمبلی کا سارے اجلاس بلا لیے گئے کہ جلد بازی کے اندر یہ کر لیا جائے. اس سے یہ ایک تاثر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ SCO کانفرنس کی آڑ کے اندر یہ آئینی ترمیم کروائی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کے اندر کچھ ایسی شکیں یا کچھ ایسے معاملات ابھی بھی موجود ہیں جو حکومت اوجھل رکھنا چاہتی ہے عوام سے، اور جلد بازی میں اس کو منظور کروانا چاہ رہی ہے تمام فورمز کے اوپر. اور اس وقت اگر حکومت صرف SCO کانفرنس کے اوپر توجہ رکھتی، اور جس طرح ہمارے مسائل ہیں، ہمیں اس وقت اکانومی کا مسئلہ ہے، ہمیں ٹیررزم کا مسئلہ ہے، ہمیں جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، جن کے اوپر یہ SCO کانفرنس ہو رہی تھی، ہم اس کے اوپر فوکس کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، تاکہ اس کے اندر یہ تاثر پیدا نہ ہوتا
کہ اس کی آڑ کے اندر کچھ اور مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اسی پہ عمر دراز آپ بتائیے گا, آج بھی جاتی عمرہ میں جو ہے وہ اکٹھ ہے, مولانا صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی موجود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تازہ ترین, ایک تو ظاہر ہے ہم اپڈیٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے, اور دوسرا اس وقت کیا اس مسودے کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے تو گزشتہ روز بھی آپ کو پتہ ہے وہ ملاقات ہوئی, اتفاق رائے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, لیکن نون لیگ کے مسودے کے حوالے سے بھی کیا کوئی اتفاق ہوا ہے؟ دیکھیے جو اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ وہی پوزیشن ایز آف دس مومنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہو وہ بات کی بات ہے. جو میں نے شو میں بیٹھنے سے پہلے جو ہمارے پاس انسائڈر ہے وہ یہ ہے, مولانا صاحب اپنی بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں اور مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ, لیکن مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں آئینی بینچ والی, لیکن وہ بات مانیں گے ہم ہائی کورٹس کی سطح پہ. پہلے مسلم لیگ نون یہ کہہ ہی نہیں رہی تھی کہ ہم ہائی کورٹس کی سطح کے اوپر یا صوبوں کی سطح پہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ بنائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم آئینی بینچ بنا لیں گے صوبوں کی سطح کے اوپر, لیکن وفاق کی سطح کے اوپر ہم نے آئینی عدالت بنانی ہے. دوسرے لفظوں میں مسلم لیگ نون نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آئینی عدالت نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے پھر اس پوری آئینی ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب اس بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی 200-250 کیسز یا اس سے بھی کم کیسز کے لیے ایک پوری عدالت قائم کر دینا اس کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ آپ صوبائی سطح پہ بھی وہ آئینی عدالتیں بنائیں, تو مسلم لیگ نون بھی وہاں سٹینڈ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹس کی سطح پہ تو آئینی بینچ ٹھیک ہے, لیکن وفاق کی سطح کے اوپر نہیں کر رہے. ابھی جو وہاں سے ویژولز آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو اس عشائیے کے میزبان تو نواز شریف صاحب ہیں, لیکن درمیان میں بٹھایا گیا ہے مولانا صاحب کو اور زرداری صاحب کو, اور مولانا صاحب کے دائیں جانب نواز شریف ہے اور بائیں جانب زرداری صاحب ہے, اور پھر زرداری صاحب کے بائیں جانب آگے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سر توڑ کوشش ہے. میں اس کے 2-3 انڈیکیٹرز دے دیتا ہوں. اب سے 2 دن پہلے اختر مینگل صاحب نے جو بتایا کہ ان کے 2 سینیٹرز کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی نے جو الزام عائد کیا ہے کہ ان کی بھابھی کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ جو ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں یہ اس بات کے انڈیکیٹر ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نمبر نہیں ہے, وہ بائی ہک اور کروک تو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی اطلاع آئی کہ شاید کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی فی الحال پوسٹ پون ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی کا اور جو سینٹ کا ایجنڈا ہے اس میں بھی آئینی ترمیم شامل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے ڈنڈے کے زور پہ کرنی ہے, زبردستی کرنی ہے, تو پھر تو کوئی چیز ہی نہیں نا. پھر تو آپ چاہیں تو کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیں, پھر تو کانسٹیٹیوشن ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ڈنڈا قانون سب سے بڑا ہے. تو میرے خیال سے مولانا صاحب بڑے وہ اچھے طریقے سے اپنے سیاسی کارڈز کھیل رہے ہیں. مولانا صاحب سٹینڈ کر رہے ہیں, حق میں ضروری ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب سٹینڈ کر رہے ہیں. خالد جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے مولانا صاحب کا یہ سٹینڈ بینچ ہوگا یا آئینی عدالت ہوگی, اس حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کے نام کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ٹاپ 3 ججز کے حوالے سے کیا مولانا صاحب کو پاکستان اسلامک نون بنوانے میں کامیاب ہو پائے گی, اور جو آئندہ کے چیف جسٹس جو سینیارٹی کے حساب سے آئیں گے جیسے منصور علی شاہ, ان پر تحفظات کا اظہار چیئرمین پیپلز پارٹی بھی کر چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو میں پرویز صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں. یہ اسلام آباد کے اندر نا ہم نے بڑی کانفرنسیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں, اور WTO کانفرنس بھی میں نے, اور دنیا کی سب سے بڑی جو ایٹمی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس ہوتی ہے وہ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے. اچھا, یہ پنڈی اسلام آباد میں 40 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر دور اگر گلیاں بند کر دی ہیں تو ہمیں ریڈ زون اور ریڈ زون سے لے کر جو پرانا ایئرپورٹ نور خان ایئر بیس سے لے کر اور ریڈ زون تک سمجھ میں آتا ہے. یہ ہم دیکھتے رہے, ہمیشہ ہوتا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے مہمانوں کی سیکورٹی ہونی بھی چاہیے. لیکن آپ اگر G13 سے لے کر اور پھر جو ہے کہ روات تک اگر سارے شہر کو بند کر دیں گے, اور ایون ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے ہوئے لوگوں کو بند کر دیں گے, میرا خیال یہ گورنمنٹ کے اندر ایک پینک سا جو PTI نے پھیلایا ہوا تھا نا, وہ کہ جب مظاہرہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور پھر کھا گیا جی ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں گے, پھر وہ ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ کئی انٹینشنز تھیں گورنمنٹ کے اندر کہ ملاقات نہیں کروانی, بس نہیں کروانی, تو یہ نہ اچانک لوگ نکل آئے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ یہ ایک پینک تھا پنڈی اسلام آباد میں. لیکن وہ اچھی بات ہے, چلیں پرامن طریقے سے سب کچھ ہو گیا, اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے میرا خیال مینیج کیا جا سکتا تھا. وہ پہلے خیر ایک روٹ کا حوالے سے پلان بھی جاری کیا گیا, خود آفیشلی جاری کیا گیا, پھر اس کے بھی اگینسٹ کیا گیا. بالکل ایسا ہے, پلان بھی بند تھے, سارے لوگ وہاں جاتے تھے, بند تھے. اب آ جاتے ہیں یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ آئین سازی اس نے کی, آئین کے اندر وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. اگر آج 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے 25 دفعہ آئین کے اندر ترمیم ہو چکی ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے؟
یہ کس انٹینشنز کے ساتھ کی جا رہی ہیں. ہمیشہ جتنے بھی اصول قانون ہوتے ہیں، اگر آپ جیورسپروڈنس جس کو کہتے ہیں لا کی زبان کے اندر، چاہے وہ شریعہ ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ ایسٹرن ہو، چاہے وہ یونانی اصول قانون ہو، اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں اور آپ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا وہ پرسن اسپیسیفک ہیں یا وہ ایونٹ اسپیسیفک ہیں یا وہ کسی گروہ کے مفادات کے گرد ہیں. تو پھر اس لیجسلیشن کو جو ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن ہے. اور ماضی کے اندر ہماری سپریم کورٹ نے بعض جگہوں پہ جو ہے ایکسٹرا آرڈنری جا کے اس کو انٹرفیئرنس کہہ سکتے ہیں آپ کے، جا کے اس نے کالعدم بھی قرار دی کچھ ترامیم کو. کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے کہ اس نے ویلڈ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے کہ ترامیم کو کالعدم قرار دیا، اور یہ ماضی قریب میں بھی ابھی ہمیں یاد ہے یہ سب کچھ ہوا. اب اس سارے ماحول کو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ایک طرف ارکان پارلیمنٹ کی کسی کا بیٹا اغوا ہو رہا ہے، کسی کی بہن اغوا ہو رہی ہے، کسی کی بیوی اغوا ہو رہی ہے، کسی کے جو پتہ چلتا ہے جی اب وہ آڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اب وہ مبینہ طور کے اوپر اصلی ہیں، جعلی ہیں، نقلی ہیں، یہ بھی سارا ہونا ہے. لیکن جو ماحول ہے، اور یہی ستمبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دم سے اچانک کابینہ، اچانک پارلیمنٹ، اچانک مسودے تھے ہی نہیں کسی کے پاس، اور پھر ایک دم سے اچانک آئے اور پھر اچانک ہی سب کچھ جو ہے رول بیک ہو گیا. ابھی بھی ویسی ہی صورتحال، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو بھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے جو لیگل فرٹرنٹی ہے یا ایون پارلیمنٹ کے اندر کچھ جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے. اگر 18ویں ترمیم کے اندر اتنی لمبی ڈبیٹ ہوئی تھی اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا، اب کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں اسی 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے جسٹس سجاد علی شاہ کیس اور وہاب الخیری کیس جو تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کا، جس کے اندر یہ اصول طے کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی اور جو سینئر موسٹ جج ہوگا اس کو بنا دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے ابھی خاص طور کے اوپر یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، اس کے بعد سے جسٹس منصور جو ہے کہ وہ رڈار کے اوپر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی، وہ حکومت کے بھی. اور ایک فیصلے کی بنیاد کے اوپر آپ پوری کی پوری عدلیہ کے سٹرکچر کو بدلنے اگر کچھ جائے گا تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ جو مزاحمت ہو رہی ہے یا ریزسٹنس ہو رہی ہے آپ کو میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا میں، یا آپ کی چاروں صوبائی بار جو ہیں، ماسوائے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے جو عہدیداران ہیں، آپ کی چاروں صوبائی بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار اور بار کونسل اسلام آباد کی سب کے سب اس کے خلاف جو ہے کہ قراردادیں مزاحمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یقیناً یہی صورتحال ہے، یہی صورتحال ہے. پرویز صدرہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ یہ مختلف جس سے دھمکی دھونس لوگوں کا اٹھایا جانا، ممبران کے بارے سے شکایات سامنے آنا، یا جس نوعیت کی آڈیوز کا ذکر ابھی خالد صاحب بھی کر رہے ہیں، یہ صرف آئینی ترمیم کے لیے ہو رہا ہے؟ آئینی ترمیم بذات خود ایک آئینی پروسیس ہے، اس میں اگر نمبر گیم پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد حکومت کا حق ہے کہ وہ کر لے، لیکن جس طرح کا یہ ماحول ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پرویز صدرہ صاحب. اعزاز دیکھیں آپ آج کے اتنے پوزیٹیو دن میں جس طرح سے جو بھی کوئی نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں بات یا ہو سکتی ہے، اس میں بالکل آلویز گنجائش ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں پہلے تو آج کا جو دن تھا جس پہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ کوئی اسلام آباد میں یا پنڈی میں، میرے خیال میں اتنے بڑے ایونٹ کے لیے چھوٹی موٹی جو تکلیف ہے وہ ہمیں برداشت کر لینی چاہیے. اور وہ پوری یہ دیکھیں، یہ کسی حکومت کا کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں، یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے. دوسری طرف جب آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو آئینی ترمیم، جیسے بھی آپ نے اپنے اس سوال کے اینڈ میں ایک خوبصورت لائن ڈالی کہ اگر آپ کے پاس آپ کی عددی تعداد پوری ہوتی ہے تو آپ اپنی عددی تعداد پوری کر کے آئینی ترمیم کر لیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب تعداد پوری نہیں ہوتی تھی تو تعداد کیسے پوری کی جاتی تھی. اب وہ خود کہا کرتا تھا کہ آئینی تعداد پوری کرنے کے لیے ہمیں مدد لینی پڑتی تھی بندے پورے کرنے کے لیے. تو ہمیں اس بات پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ حکومت نے اجلاس بلایا، آج سے 1 مہینہ پہلے ان کی عددی تعداد پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو چھوڑا اور پھر اس پہ سب کے ساتھ مل بیٹھے، مولانا فضل مان کے علاوہ دوسری جماعتوں کے ساتھ. اگر آج دوبارہ وہ پھر بیٹھ رہے ہیں اور جس سے ہمیں یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ کل عددی تعداد پوری ہونے کے بعد یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال میں یہی ڈیموکریسی ہے، یہی جمہوریت ہے. اس میں ہم لوگ 565 نیگیٹو چیزیں نکال سکتے ہیں کہ یہ کیسے پوری ہو رہی ہے. نیگیٹو، اچھا صدرہ صاحب سوال تھوڑا سا، یہ یقیناً مل بیٹھنا، قائل کرنا ایک دوسرے کو، یہ جمہوری انداز ہے، یہ تو پازیٹیو چیز ہے نا، یہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب جس طرح سے پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یا ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا جس طرح کی آڈیو کالز آ رہی ہیں، یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟
سر ایسا میرے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کہنے کے لیے کرنے کے لیے ہے کیا؟ اپنے ورکرز کو، پاکستان کے ان ووٹرز کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو بتانے کے لیے ان کے پلے چیز کیا ہے سوائے اس کے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کیوں نہیں بیٹھتی پاکستان کی تحریک سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن جو حکومت کے تھے کے پی کے، وہ جے شنکر کو تو دعوت دے رہے تھے آئے ہمیں خطاب کریں، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ایز اے جماعت کی حیثیت سے آئینی ترمیم پر جا کر اپنا مسودہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ جا کے ان کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اگر نہیں، اس میں تو سندیلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کابینہ کمیٹی کا اجلاس میں ہم اپنا مسودہ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ نے ایک دم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، تو میرے خیال میں ان کو موقع دینا چاہیے نا پھر، تاکہ وہ اپنا مسودہ پیش کریں۔ آج اسی طرح تو 6 سال پھر اور ترمیم پاس نہیں ہو سکے گی جس طرح تحریک انصاف چاہتی ہے۔ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کر لیا جائے، کتنا زیادہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے، اس کے علاوہ ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کیا وہ کسی بھی لمحے پر عمران خان صاحب، آپ پاکستان میں سلامتی کونسل کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس سے امپورٹڈ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس پاکستان کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوتا ہے تو آپ کی سیاسی اور آپ کی عسکری طاقتیں مل کر بیٹھتی ہیں، وہ اس وقت ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر وہ بیٹھے تو آپ مجھے بتا دیں، ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ پاکستان وہ بیٹھے نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، اس سے جو ہے سندیلا صاحب آپ کا پوائنٹ بالکل ہو گیا کہ وہ تاخیر کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ان کا آپ سمجھتے ہیں ایجنڈا ہے، اس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ عالم جوہری صاحب اس حوالے سے بھی تھوڑی آپ بھی روشنی ڈال دیجیے گا کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کیا حکومتی جو جماعتیں ہیں آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کر چکی ہیں؟ دیکھیں کوشش بھرپور ہو رہی ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن ابھی تک جس طرح ابھی عمر دراز صاحب نے جو نشاندہی کی ہے، ابھی تک تحفظات ہیں کہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب وہ سچائی ہے یا نہیں ہے اس چیز کا ہمیں نہیں علم، لیکن وہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو اٹھایا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ میری فیملی کو دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح ایک سینیٹر ہے ان کی ڈاکٹر زرکا، انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے، اسی طرح ریاض فتیانہ نے یہی کہا کہ میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کو واقعی اٹھایا گیا ہے یا انہوں نے مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لی ہے اور وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ لیکن حکومت تمام تر کوشش یہی کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نمبر گیم پورا کر لیں، کیونکہ جس طرح گزشتہ ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی حکومت کو، اس میں اچھی خاصی سکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس سکی سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ابھی کچھ 1-2 پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر وہ ان کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں، لیکن اوورآل مولانا صاحب ایگری نظر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی ان کے اس نقطے کے ساتھ متفق ہیں کہ چیف جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، جو ابھی خالد جمیل صاحب نے جو آپ کو ہائی لائٹ کیا پوائنٹ کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو کس طرح مائنس کرنا ہے اور چیف جسٹس بنانا ہے، اس نقطے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ متفق نظر آ رہے ہیں، جو کہ اختلاف آپ سمجھتے ہیں وہیں پہ ہے، بینچ اور جو کورٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس پہ ابھی اختلاف برقرار ہے، کیونکہ گزشتہ روز جس طرح سے جس شد و بد سے مشترکہ طور پر یہ بات کی گئی، ملاقات ہوئی مولانا کی اور بلاول بھٹو کی، تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ صورتحال جو ہے ان کی انٹرنلی واضح ہو چکی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے مولانا صاحب کا جو مطالبہ تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پینل کا ہے اور وہ علیحدہ کورٹ کے حق میں نہیں ہے، لیکن دوسرا جو حکومت کا اس وقت سب سے بڑا پرائم انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ چیف جسٹس نہ بنے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ یہ چیزیں طے پا جائیں گی، کچھ مولانا صاحب کی مانی جائے گی، کچھ مولانا صاحب ان کی مانیں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے کل رات کو پریس کانفرنس کی تھی اس میں خاصی حد تک ان کی چیزیں آپس میں طے ہو چکی ہیں، اور جو باقی جو پوائنٹس رہ گئے تھے آج وہ مسلم لیگ نون کا جو اشائیہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا، وہاں پہ بیٹھ کے ان چیزوں کا حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آئینی ترمیم وہ جس طرح بھی 18ویں ترمیم کا حوالہ دیا گیا تھا، آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں آج تک 18ویں ترمیم کے حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے تمام جو قائدین ہیں وہ وقتاً فوقتاً یہ بات کر چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی کا تقاضا یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اب ٹھیک ہے، صحیح ہے، ظاہر ہے وہ اختلافات ہیں،
اس میں بھی وہی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھائی دے رہی ہے. عمر دراز آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس وقت ظاہر ہے جیسے آپ نے واضح کیا کہ ابھی تک معاملہ ہے، لیکن کیا ایک مرتبہ پھر سبکی کا سامنا ہوگا حکومتی جماعتوں کو؟ اور پھر نمبرز کی جب ہم بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو ملانے کے بعد بھی میرے خیال میں 2 نمبر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اور 2 سینٹ میں بھی کم پڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کیا آپ کو کوئی دکھائی دے رہا ہے یا یہ صرف فیس سیونگ ہی ہے ابھی تک؟ دیکھیے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے اور ہمیں ظاہراً حکومت نظر آ رہی ہے. یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال ہے حکومت کو شاید جس طرح یہاں تفصیلاً بات خالد صاحب کر رہے تھے کہ صرف ایک فیصلے کی بنیاد کے اوپر آپ عدلیہ کا سٹرکچر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں. اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پریس کانفرنس کے اندر ہر جگہ کے اوپر عدالتوں پہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب دیکھیے وہ انصاف نہیں ملتا جی، وہ دیکھیے ضمانتیں ہو جاتی ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط، پھر پورے پاکستان کے جو ہائی کورٹس ہیں جو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں سناٹا چھایا ہوا ہے. قاضی صاحب جو کہتے ہیں کہ میں آئین کا پابند ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی اور نے فکس کرنا ہے عدلیہ کو، یہ ظاہری حکومت ہمیں اس میں دکھائی نہیں دیتی. تو اب وہ تمام حربے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز طاقت کی بنیاد کے اوپر، ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر چلا لی جائے اور وہ ہو جائے. ریزسٹ کیا جا رہا ہے، ریزسٹنس ہو رہی ہے، مولانا صاحب کی ریزسٹنس ہے، ایون لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہونے جا رہا ہے عمر دراز؟ الٹیمیٹلی کیا ہونے جا رہا ہے؟ لوگ خوش تھے کہ ہماری جان چھوٹی. عمر آپ کیا سمجھتے ہیں الٹیمیٹلی کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال سے رستہ وہی ہے، مائنس قاضی اور مائنس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر شاید کوئی رستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، مائنس منصور علی شاہ پر راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مائنس جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائزی صاحب وہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال اس پہ ابھی جاتی عمرہ پہ بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کے کچھ پوائنٹس بھی سامنے آئیں گے اور آئندہ روز مزید صورتیں ہو جائے گی. یہاں پہ وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے گا.